ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين المهين الفقير ربي لما أنزلت إلي من خير فقير يا هو يا من لا هو إلا هو يا من اسمه دواء وذكره الشفاء يا سري الرضا بحق مريم كربلاء ارحم 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 يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعترة الطاهرة اللهم صل على محمد وعلى اگر آپ صاحبان زحمت سمجھیں تو سامنے آ جائے، یہاں جگہ خالی ہے، ادھر پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے، آپ کی طرف شفقت ہوگی، خدا قدوس آپ کو سے تو سلام دیا تھا، فرمایا تھوڑا تھوڑا ادھر آ جائے، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری آواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين درود محمد وعلى محمد الله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان خصوص الصلوات الله اداداران امام حسین علیہ السلام دعا ہے کہ خداوند قدوس اس ذکر کے توسل اور توسط سے آپ کے اور میرے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے خداوند عالم تمام شیعان علی کی حفاظت فرمائے آپ سب کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے میرے ذمہ اس پہ معمول جو دعائیں ہیں کہ بلا مخدوم سید کسرت بادشاہ صاحب کو احکام الحاکمین اولاد نرین عطا فرمائے ناصر حسین شاہ کو بھی اولاد نرین عطا فرمائے قبلہ علی عباس کی دعائیں ہیں کچھ خداوند قدوس نے قبول فرمائے اور اللہ انہیں آسانی عطا فرمائے اللہ رحمان الرحیم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور دعا فرمائیں کہ اس ملک کو اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے عزاداران حسین کی حفاظت ہو اور خالق اپنی آخری حجت وارث زمانہ کا جلد ظہور فرمائے اللہ بس ایک یک صبح ہو کر صلوات پڑھے تاکہ میں متصل ہو جاؤں سورہ رحمان قرآن مقدس کی 114 صورتیں 113 صورتیں غیر اللہ کے نام پہ ایک سورہ رحمان اللہ کے نام پہ مولوی کا فتویٰ ہے کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بدعت ہو جاتی ہے قرآن میں 113 صورتیں غیر اللہ کے نام پہ ایک سورہ رحمان اللہ کے نام پہ توجہ رہے اچھا
देखें, कुरान समझकर पढ़ना होता है, सिर्फ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें अल्लाह ने बेटा दिया, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा हदीद रियाज। क्या नाम? हदीद रियाज। तो हमने पूछा, बाबा ये किसने बताया है आपको कि ये नाम रखे? कहने लगा, ये कोई बताने वाली चीज है, पूरे मौलवी साहब ने रखा है। क्यों रखा है? कहने लगा, वो दरअसल वजह ये है कि ये कुरान की सूरत है। अच्छा, इसलिए रखा है, मगर पता है इस हदीद का माना क्या है? कहने लगा, नहीं ये तो मैं नहीं जानता। मैंने कहा, रियाज का माना जानते हैं? कहने लगे, ये भी नहीं जानता। मैंने कहा, रियाज कहते हैं बाग को, हदीद कहते हैं लोहे को। हमने तो कायनात में आज तक लोहे का बाग देखा ही नहीं है। ये क्या नाम है, लोहे का बाग? समझ रहे हैं? सिर्फ कुरान कुरान कुरान, हस्बुना किताब अल्लाह नहीं समझो कुरान कहता क्या है। कुरान कसीदा किसका पढ़ता है? कुरान लानत किस पे करता है? कुरान को समझो, कुरान क्या है, तवज्जो है। 114 सूरतें, सब सूरतों के नाम, किसी का नाम फातिहा, किसी का बकरा, किसी का आले इमरान, किसी का सूरह निसा औरतों वाली सूरत, किसी का अनकबूत मकड़ी वाली सूरत, किसी का नमल चूटी वाली सूरत, किसी का नैल शहद वाली सूरत, तवज्जो है, किसी का नाम अल-अनाम जानवरों वाली सूरत। यानी ये मुख्तलिफ नाम है। तो क्या बच्चे का नाम नमल रख देना चाहिए? तो कुरान की सूरत है, अनकबूत रख देना चाहिए? नहीं, समझो, हर सूरत का एक नाम होता है और हर सूरत का एक लक़ब होता है। हर आयत का भी एक नाम होता है, हर हदीस का भी एक नाम होता है। कोई बेनाम सूरत नहीं, कोई बेनाम आयत नहीं, कोई बेनाम हदीस नहीं है। हर सूरत का एक नाम, एक लक़ब। सूरत का नाम है फातिहा, लक़ब है खुलासतुल कुरान। जैसे सारा कुरान समझ ना आए, वो सिर्फ सूरह फातिहा को समझ ले, पूरा कुरान समझ में आ जाएगा। खुलासतुल कुरान। जैसा कि सूरह यासीन, नाम है यासीन, ये सूरत का ही नाम नहीं, ये मेरे रसूल का भी नाम है। तवज्जो है ना, ये मेरे रसूल का भी नाम है। नाम क्या है? सूरह यासीन। लक़ब है कल्बे कुरान, कुरान का दिल। समझ रहे हैं आप? एक ज़ाहिरी नाम, एक बातिनी नाम, एक लक़ब। जैसा कि इन्ना आतैना कल कौसर, ज़ाहिरी नाम है सूरत का सूरह कौसर, और इसका बातिनी नाम है सूरह फातिमा। चलो मेरे साथ थोड़ा सा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंदतर सलावत। जैसा कि सूरह वल्लास नाम है असर, ज़ाहिरी बातिनी नाम है सूरह हुसैन। ये जो सूरह है, जिसकी मैंने एक मुख्तसर सी आयत मगर जामे सी आयत पढ़ी है, सूरह रहमान। इसका ज़ाहिरी नाम है सूरह रहमान और इसका लक़ब है उरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन। ये ऐसी ही सजी हुई सूरत है जैसे कि दुल्हन सजी होती है। और इस सूरत में अल्लाह ने अपनी नेमतों को गिना है, गिनवाया है, और फिर साथ ये भी कहा है, तो मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? और मिंबर पे बैठा हूं, झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। मासूम फरमाते हैं, जिन नेमतों की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है वो दो ही तो नेमतें हैं, एक मोहम्मद की रिसालत है, दूसरी अली की विलायत है।
قدردان لوگ ہیں آپ. یہ وہ نعمت ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ سایہ، یہ پانی، یہ سانسوں کا سلسلہ، یہ اولاد، یہ صحت، یہ زندگی، یہ عمر، یہ تو دشمن کو بھی دیتا ہے. دیتا ہے یا کہ نہیں دیتا؟ اس دور کے بہت بڑے علامے جو ٹی وی پہ آتے رہے، انہوں نے ان چیزوں کو نعمت گنا ہے. یہ چیزیں نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہے جس کے بیان ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے نعمتیں تمام کر دی ہے. آج تمام ہوئی ہے نعمتیں، اور شکر کریں نعمت پر. کس نعمت پر؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک کیا ہے. آپ کی توجہ کے لیے سورہ ماں لطف لیں گے تو بات بنے گی. آیت کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدل، احسان کی جزا، احسان کا عوض احسان کے سوا ہے؟ سوال یہ ہے، مگر جہالت کی وجہ سے نہیں، استفہامیہ کہتے ہیں اسے. یعنی ایک بات بندہ جانتا بھی ہے پھر پوچھتا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ استفہامیہ ہے. اگر وضاحت چاہتے ہیں تو کرتا چلوں. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے؟ توجہ ہے. اللہ نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا تھا موسیٰ کو اس سے پیار ہے، جب پوچھے گا کیا ہے تو قصیدہ پڑھے گا. اور موسیٰ نے ایسے ہی کیا، یہ عصا ہے، جب اسے پھینکتا ہوں انتہا بن جاتا ہے، اندھیری رات میں چراغ بن جاتا ہے. جب بکریوں کے لیے چراتا ہوں تو پتے درختوں سے جھاڑ لیتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں تو یہ شامیانہ توجہ ہے نا. تو اللہ جانتا تھا مگر زبان موسیٰ سے قصیدہ سننا چاہتا تھا. اگر حاضر بیٹھے ہیں تو یہی بات جبرائیل نے کہی تھی جب اللہ نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو، یہ 5 کٹھے ہوتے کیسے لگتے ہیں، تو جبرائیل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکساء، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل جانتا تھا مگر اللہ سے 5 کا قصیدہ سننا چاہتا تھا. کیا کہنا آپ کا؟ پھر ایسے ہی ہوا جیسے موسیٰ نے قصیدہ پڑھا تھا، پھر ایسے ہی خدا نے پڑھا. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. توجہ ہے، استفہامیہ ہے، استفہامیہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدل احسان کے سوا ہے؟ توجہ، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے وہ محسن ہوتا ہے. توجہ ہے. اور معصوم بھی فرماتے ہیں، خدا بھی فرماتا ہے کہ احسان کا بدل احسان ہے. تھوڑا ساتھ چلنا، احسان کا بدل احسان ہے. اگر احسان کا بدل نہ دے سکو، احسان بڑا ہو، حیثیت چھوٹی ہو، تو احسان فراموش نہ بنو، بلکہ اپنے محسن کا شکریہ ضرور ادا کرو. توجہ ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کیا یہ حسین کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، حسین کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے. ایسے ہی ہے نا، شکریہ ادا کر رہے ہیں، بدل تو نہیں دے سکتے. توجہ کا محتاج. احسان کا بدل احسان. اچھا، فقہی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں 2 لفظیں ہیں
ایک کا نام ہے احسان، ایک کا نام ہے ایمان۔ چلو پہلے کر لیتے ہیں، ایک کا نام ہے ایمان، دوسرے کا نام ہے احسان۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک کا نام ہے ایمان، ایک کا نام ہے احسان۔ علم فلسفہ کی روح سے، علم کلام اور علم فقہ کی روح سے، ایک تو وہ حدیث ہے نبرد الایمان کلو الی الکفر کلے کہ کل کا کل ایمان علی ہے۔ توجہ ہے، وہ بات لینا ہے کہ میں اور بات کر رہا ہوں علم فقہ کی روح سے۔ شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھیں گے۔ تھوڑی سی مشکل ہے مگر مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ سمجھدار ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ فقہی روح سے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کا نام ہے ایمان۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، فرائض منصبی کو ادا کرنے کا نام ہے ایمان۔ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ سب پہ بات واضح ہو جائے۔ یعنی جو انسان پہ فرض ہے اسے ادا کرنا، اسے پورا کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جو فرض نہیں ہے اسے پورا کرنے کا نام ہے احسان۔ بالکل خاموشی سے سنیں، کوئی اعتراض نہیں۔ جو فرض ہے اسے پورا کرنے کا نام ہے ایمان، جو فرض نہیں ہے اسے ادا کرنے کا، پورا کرنے کا نام ہے احسان۔ اچھا تھوڑی مزید بڑھا، ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ اپنے اولاد کی کفالت کرے، پرورش کرے، اس کا خرچ اٹھائے۔ یہ اس باپ کا، ہر باپ کا فرض منصبی ہے، اپنی اولاد کو پالنا ہر باپ کا فرض منصبی ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو پالتا ہے تو یہ ہے ایمان، اگر دوسرے کی اولاد کو پالتا ہے تو یہ ہے احسان۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی نے بات کھل رہی ہے، کیسے کھلوں میں؟ میں ایسے نہیں اور کھولتا ہوں۔ ابو طالب، علی کا باپ، جعفر کا باپ، طالب کا باپ، عقیل کا باپ، ان چاروں بیٹوں کو پالنا ابو طالب کا ایمان ہے، بھائی کے بیٹے کو پالنا ابو طالب کا احسان ہے۔ میرا ہاتھ بلند کر کے سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ابو طالب اپنے بیٹوں کو پالے تو یہ تو فرض منصبی ہے، یہ تو ایمان ہے، سمجھنا۔ اور اگر بھائی کے بیٹے کو پالے، قبلہ اگر بھائی کے بیٹے پالے تو یہ احسان ہے۔ اگر حاضر بیٹھے تو ایک بات اور دوں، نہیں نعرہ قیمت ہے اس کی۔ ہر شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کے نان و نفقہ کا ضامن، ہر زوجہ، ہر شوہر پہ واجب ہے نا، چاہے غریب ہو، چاہے بے روزگار ہو، چاہے یتیم ہو، ہر شوہر پہ واجب ہے کہ اپنے زوجہ کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو۔ ایسے اتفاق ہوتے ہیں، شوہر غریب ہوتا ہے، امیر کے گھر شادی ہو جاتی ہے، بیوی رقبہ لے کر آتی ہے، پیسہ لے کر آتی ہے، تو کیا یہاں یہ فرض بدل جائے گا کہ شوہر غریب ہے لہذا اس کی ذمہ داری اس کی زوجہ پہ ڈال دو، وہ صاحب حیثیت ہے؟ ہرگز نہیں، چاہے زوجہ جتنی دولت مند ہو،
شوہر پہ واجب ہے اس کے نان و نفقہ کا ضامن ہو. اگر شوہر اپنی زوجہ کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، انہیں خراجات کو پورا کرتا ہے، شوہر کا ایمان ہے. میں تو ابھی دور بیٹھا ہوں. یہ شوہر کا ایمان ہے. توجہ ہے. اگر شوہر اپنی زوجہ کے اخراجات اٹھاتا ہے تو یہ شوہر کا ایمان ہے. اگر زوجہ شوہر کے اخراجات اٹھاتی ہے تو یہ زوجہ کا بات کھول دوں. اگر محمد خدیجہ کا خرچہ اٹھائے تو یہ محمد کا ایمان ہے. اگر خدیجہ اپنی دولت محمد پہ خرچ کر دے تو یہ خدیجہ سمجھ آئی ہے. سمجھ آئی ہے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. ابو طالب موشن ہے کس کا؟ محمد. نہیں، احسان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرادہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی. ابو طالب صرف محمد کا موشن نہیں، ہمارا بھی موشن ہے جس نے محمد جیسا نبی پال کے دیا. جس نے محمد جیسا نبی پال کے دیا، نبی بچا کے دیا. دشمنی کیا ہے علی اور ابو طالب سے؟ کیا دشمنی ہے؟ یہی دشمنی ہے کہ انہوں نے محمد کو بچایا کیوں. ممبر میں بیٹھا ہوں سامنے ہوں اللہ کو بچایا کیوں؟ مکہ میں باپ بچاتا رہا، مدینے میں بیٹا بچاتا رہا. جو ہے جب تک ابو طالب رہا کسی نے آنکھ بھر کر محمد کی طرف نہیں دیکھا، اور جب تک علی رہا کوئی محمد کا بال بھی کا نہیں کر سکا. اور کیا دشمنی ہے ابو طالب سے؟ ساتھ ہے. میں حیران ہوں خطبہ سے، خطبہ پہ حیران. چل گیا ہے سپیکر، مطمئن ہے نا؟ حیران ہوں خطبہ سے. آج کل ذاکرین بھی اور علماء کرام بھی سب واجب الاحترام ہے، دائی کے سلام ہے، احترام ہے ان کا دل میں. لیکن ایک بات ہے، جب بھی بات کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں. فضول ہے یہ بات. ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایمان ابو طالب پہ بات کرنا 1400 سال گزر گیا، بیت گیا، آج تک ایمان ابو طالب پہ بات کر رہے ہیں. ایمان ابو طالب پہ بات کرنا وقت کا تقاضا نہیں. اگر کرنی ہے تو مقام ابو طالب پہ بات کرو. اگر کرنی ہے اگر کرنی ہے تو احسان ابو طالب پہ بات کرو، کرنی ہے تو عرفان ابو طالب پہ بات کرو. ایسا ہی ہے نا. آج کا خطیب کہنا کیا ہے؟ ایمان ابو طالب کو ثابت کر رہا. کیا بیماری ہے خطیب کو؟ کیا مرض لگ گیا ہے خطیب کو؟ صاحبان فلسفہ، علم فلسفہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. سنبھالے اپنے عقیدوں کو. ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. ارے اس کے ایمان کے بارے میں کیا بات کروں جس کا جز کل ایمان ہے. کیا سن رہے ہیں؟ آپ بلند کر گیا ہے میری. جو ہے ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. ارے بابا جس کا جز کل ایمان ہے اس کل کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا؟
فضول لوگ گفتگو کرتے ہیں ایمان ابو طالب نہ سنا کریں. اگر ایسے تو وہ تو کہتے ہیں علی بھی 10 سال کی عمر میں ایمان لائے. علی بھی 10 سال کی عمر میں ایمان لائے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, مجھے قسم ہے خدا کی علی ایمان نہیں لائے. مجھے قسم ہے رسول کی علی ایمان 10 سال کی عمر میں بھی نہیں لائے. علی ایمان لائے ہی نہیں. ارے بابا ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. کیا سب ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے نزدیک جو علی پر ایمان نہیں لاتا وہی تو بے ایمان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بے ایمان کون ہوتا ہے؟ جو علی سے محروم ہو. علی کل ایمان ہے, توجہ ہے. تو جس کے پاس علی نہ ہو دنیا جھگڑوں میں پڑ گئی. جنت جنت جنت. توجہ ہے. ہم نے کبھی جنت مانگی ہی نہیں ہے, ہمیں جنت کی طلب ہی نہیں. توجہ ہے. ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں بس 2 باتیں دے دے, ایک علی دے دے, ایک حسین دے دے. توجہ ہے. حسین مل گیا جنت مل گئی, علی مل گیا. توجہ ہے. جنت خود بخود مل گئی. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ علی کی ماں کی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سنت ہے علی کی ماں کی. آسیہ نے ایک موسیٰ پالا تھا, کہنے لگی میں نے تیرا نبی پالا ہے, معصوم پالا ہے, مجھے جنت دے دے. ٹھیک کیا تھا, آسیہ نے مانگ لی تھی جنت. لیکن فاطمہ نے گھر میں 2 پالے. فاطمہ نے گھر میں 2 پالے, لیکن جنت نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ بی بی جانتی تھی جنت وہ مانگے جس کا گھر اور ہو, جنت اور ہو. جنت وہ مانگے گا جس کا گھر اور ہو. جنت فاطمہ جانتی تھی میرا گھر جنت ہے, مجھے جنت مانگنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ جنت ہوتی ہی وہی ہے جہاں محمد اور علی رہتے ہیں. جو ہے زمانے نے حق مارا ہے فاطمہ بنت اسد کا اور ابو طالب کا. ابو طالب پہ الزام لگا دیا کہ صاحب ایمان نہیں تھے. توجہ ہے. تجھے کیسے پتا؟ کان میں کہا تھا نبی نے, اب تو پڑھ دو. اپنے گھر کی بات, حجرے کی بات کان میں کہا تھا, آپ تو موجود نہیں تھے. وہ بات ہم سے کہتے ہیں مانو کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. ارے وہ بات جو ہے وہ ہم کیسے مانے؟ تم تو وہ بھی نہیں مانتے جو 1.25 لاکھ میں محمد نے بتائی تھی. علی مولا, 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 علی مولا. دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسے ہی ہے یا کہ نہیں ہے؟ مانگنا ہے تو محبت علی مانگو, جنت نہیں. جنت کیا ہے؟ توجہ ہے. جنت کیا ہے؟ جنت کچھ نہیں.
खुदावंद कुद्दूस अख्तर चिनियोटी को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उसने कहा था अख्तर दरे बतूल से अदना सी शै न मांग, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शै न मांग, कम ज़र्फ तूने ख्वाहिशे जन्नत फजूल। जन्नत क्या मांगना है? हुसैन मां, अली मां, जब ये मिल जाएगा तो जन्नत मिलना तो दरकिनार बहलोल की तरह तू जन्नत खुद मांगता फिरेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। मालिक शराफत रखे, ईमान अबू तालिब, एहसान अबू तालिब, एहसान। अच्छा, जो कलमा ना पढ़े वो तो जन्नत में नहीं जा सकता। क्या बातें कर रहे हैं? क्या सोच है आपकी? क्या फिक्र है आपकी? मेरे रसूल ने फरमाया, रसूल अल्लाह ने, बच्चों रहे, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुझे दौलत मिल जाए तो एक यतीम को पाल ले। समझ, अगर तुझे दौलत मिल जाए तो एक यतीम को पाल ले, और जो एक यतीम को पाल ले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। समझ रहे हैं? रसूल ने क्या फरमाया? जो एक यतीम को पाल ले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। तो मुल्तान वालों, रसूल अल्लाह से एक सवाल ना कर लूं कि या रसूल अल्लाह, जो आम यतीम को पाले वो तो आपके साथ ऐसे होगा, तो जो आप जैसे यतीम को पाल ले। आप भी तो यतीम है। तवज्जो है? पाला है या नहीं? बोलो। लोग कहते हैं भतीजा समझ कर पाला है, और चच्चा नहीं थे? 8 चच्चे तो और भी थे। दूसरों ने क्यों नहीं पाला? लोग अपने बेटों को पालते हैं, अपने बेटों को बचाते हैं। ये अपने बेटों को बचाता नहीं, मोहम्मद के बिस्तर मर्ग पे बेटों को सुलाता है। तवज्जो है? कभी अली को, कभी जाफिर को, कभी अकील को। ये शब हिजरत जो लिटाया था, तवज्जो रहे मेरी तरफ, ये शब हिजरत जो लिटाया था ये अली का पहला तजर्बा नहीं था। ये पहला तजर्बा नहीं था, ये तो अबू तालिब की तरबियत थी। बेटों को लिटाता है, मेरे मर जाए मोहम्मद बच जाए, मेरे मर जाए मोहम्मद बच जाए, मेरे मर जाए मोहम्मद बच जाए। अबू तालिब बताना चाह रहा था कि बेटों को कुर्बान करके भतीजे को नहीं बता रहा, मैं तो अकीदे को बचा रहा। वाह, तवज्जो, उधर जाए नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन अच्छा नहीं है, सवाल आपका बजा है, मगर अगर आप मेरे डेरे पे तशरीफ लाए तो वहां बताऊंगा। लेकिन इतनी बात कह देता हूं कि दर हकीकत ये फातिमा बिन्ते असद की खिदमात को छुपाया गया। समझ आ रही है? कभी किसी का दूध मोहम्मद को पिलाया, कभी किसी का। एक नहीं 8 कनीजे हैं। अबू लहब की कनीज शौबिया भी है, हलीमा भी है। तवज्जो है? ये हकीकत में फातिमा बिन्ते असद की खिदमात को छुपाया गया है। समझ रहे हैं? सवाल जवाब के जरिए खुद समझ आ गया होगा ना। फातिमा बिन्ते असद के जरिए कई खिदमात को छुपाया गया है। मगर याद रखें, सूरज नहीं छुपता, चांद नहीं छुपता। खदीजा जनाब फातिमा की खिदमात को आप क्या छुपाएंगे? फातिमा कोई आम बीबी है, फातिमा तो मरियम से अफजल है, फातिमा बिन्ते असद तो आसिया से अफजल है, फातिमा बिन्ते असद तो हाजरा और सारा से अफजल है, फातिमा बिन्ते असद तो हव्वा से अफजल है। आप कहें कैसे
مریم سے افضل ہے تو میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. مریم نے ایک معصوم کو پالا. مریم ایک معصوم کی ماں ہے. فاطمہ 14 معصوموں کی ماں ہے. فاطمہ محمد کی بھی ماں ہے. فاطمہ علی کی بھی ماں ہے. فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہے. فاطمہ تمام ائمہ کی ماں ہے. بولے تو صحیح. اگر ناراض نہ ہو تو پھر بات کہتا چلوں. بات کی ہے فاطمہ کی تو جی چاہ رہا ہے کہ ابو طالب کا ذکر ہے تو فاطمہ کا بھی تو ہونا چاہیے. بولو نا. اکیلے ابو طالب نے نہیں پالا. ممبر پہ بیٹھا ہوں خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. فاطمہ کہتی ہے اس وقت تک میں اپنے بچوں کو کھانے نہیں دیتی تھی جب تک محمد نہیں کھا لیتے تھے. توجہ ہے. جب تک محمد نہیں کھا لیتی تھی. اور یہ جو علی کا کمال ہے, ناراض نہ ہونا, علی سے بھی معافی مانگتا ہوں. یہ جو کعبہ میں پیدا ہونا, یہ جو علی کا کمال ہے, یہ علی کا کمال نہیں, یہ علی کے ماں اور باپ کی طہارت کا کمال ہے. سب کے لیے دیوار کعبہ نہیں گرتی, یہ فاطمہ تھی. توجہ ہے. خود نہیں آئی تھی. یہ نہیں سمجھنا خود آئی تھی. خود نہیں, خود آتی تو 23 بیٹے پہلے بھی تھے. سمجھ رہے ہیں. خود آتی تو پہلے بیٹوں کے وقت آتی. یہ تو وہی ہوئی جیسے وَأَوْحَيْنَا عَلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, جیسے موسیٰ کی ماں پہ وہی ہوئی تھی. توجہ ہے. اسی طرح فاطمہ پہ وہی ہوئی تھی. توجہ. بلا وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. خدا فرماتا ہے قرآن پہاڑوں پہ آتا تو ٹوٹ جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. توجہ ہے. قرآن ایک نہیں دو ہے. قرآن ثابت بھی ہے, قرآن ناطق بھی ہے. دیوار کعبہ کا گرنا بتا رہا ہے کہ قرآن ناطق کو لے کر فاطمہ آ رہی ہے. یہ علی کے والدین کی طہارت تھی. سمجھ رہے ہیں. اور کیا تارا یہ طہارت بتاؤں اس گھر کی پاکیزگی, اور کیا بتاؤں. سمجھے تھوڑا سا. اور کیا بتاؤں کتنا پاک تھا ابو طالب کا گھر, کتنا پاک تھا ابو طالب کا رزق. اتنا پاک تھا کہ 45 سال محمد کھاتے رہے. دل سے بات سنو. 45 سال محمد کھاتے تو کتنا پاک ہوگا. بولے نا. ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں جسے اللہ ایماندار کہے سارا جہان کہتا رہے. سارا جہان کہتا رہے کہ نہیں 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 نہیں. اگر اللہ کہہ دے بولو تو پھر جہان کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے. اللہ کی مانیں گے. محمد امین ہیں, محمد صادق ہیں, محمد طاہر ہیں. تو اللہ کے خزانے میں یہ 2 ہی تو نعمتیں تھیں. ایک نعمت رسالت تھی, ایک نعمت امامت ولایت تھی. اللہ نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی تو اللہ کو ابو طالب سے بڑھ کر کوئی ایماندار نظر آیا ہی نہیں. ایمان وہی ہوتا ہے نا جو ایماندار وہی ہوتا ہے. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. شاباش, اللہ زندگی دراز کرے آپ کی. بڑوں کو نعرہ لگا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. وہ وقت پہ نعرہ نہیں دے رہا تھا. بچہ ہے نا, یہ سرمایہ ہے ہمارا آنے والے وقت کا. زندگی ہو اس کی. سمجھ رہے ہیں. اللہ کے پاس کیا تھا؟ رسالت. اب دینی اسے تھی جو ضائع نہ کرے. توجہ ہے. جو ضائع
امانت کا اصول کیا ہے؟ اگر 1000 کا نوٹ دیا جاتا ہے تو 1000 کا نوٹ وہی نوٹ واپس کرنا ہوگا، اسے 500 کا بنا کر دینا امانت میں خیانت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے ابو طالب کے سپرد یہ امانت کر دی جس کا نام رسالت ہے۔ اور ابو طالب ایسا ایماندار تھا کہ اس نے ایسے اپنی امانت داری دکھائی، ایسی ایمانداری دکھائی، ایسا امانت کا حق ادا کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنا حق پورا ادا کیا ہے، لے میرے خزانے میں امانت بھی پڑی ہے، رسالت بھی پڑی ہے، یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کوئی بے ایمان کہتا ہے تو وہ خود بے ایمان ہے، بات تو خدا پہ ختم ہوتی ہے۔ اور جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ قبلہ مخدوم صاحب جو 1 دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ ابو طالب نے محمد بچا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو 1 دیتا میں اسے 10 امثالھا، اس جیسے 10 جو 1 دیتا ہے اس جیسے 10 دیتا ہوں۔ ابو طالب تو ایسا کریم ہے کہ اللہ نے اپنا قانون ہی بدل دیا، کہا کہ تو نے میرا 1 محمد بچایا ہے، میں تجھے 10 لائی محمد جیسے مارا دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں تجھے محمد جیسے، سمجھ رہے ہیں؟ محمد جیسے بہرحال اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا۔ یہ ابو طالب کے احسان کا بدل ہے، سمجھے نا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ احسان کا بدل، احسان پہ ٹائم دیکھو، احسان کا بدل، احسان۔ اچھا اگر احسان کا بدل احسان نہیں دے سکتے تو شکریہ ضرور ادا کرو، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ اللہ ہمیں تو حکم دیتا ہے، یہ جو احسان ہے یہ اکیلے ہم پہ ہے۔ میں محمد کو بچایا، محمد ہمارا رسول ہے، ملتان والے تو چپ ہو گئے، محمد ہمارا رسول ہے، وما محمد الا رسول۔ اللہ فرما رہا ہے محمد کسی کا کچھ نہیں ہے، صرف میرا رسول جو ہے، صرف میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، تو رسول اس کا ہے۔ توجہ، تو جس کا رسول ہے اگر رسول کو بچایا تو احسان رسول پہ نہیں، جس کا رسول ہے اس پہ ہے۔ بہت سمجھے، بات سمجھے۔ یہ احسان جو ہے نا، یہ احسان جو ہے یہ محمد پہ نہیں ہے، یہ احسان خدا پہ ہے، چونکہ محمد اس کا رسول ہے۔ تو ہم تو ضعیف ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاغر ہیں، نادوا ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے اللہ ہم تو صرف شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں ابو طالب کا۔ توجہ ہے، تو معذور بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، بے نیاز ہے، صمد ہے، غنی ہے، اس نے احسان کیا ہے تجھ پہ، تو نے اس کا ایسے بدلہ کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے میں عادل ہوں، سمجھیں، میں عادل ہوں، میں بھی احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ توجہ، اور محسنین کا بدل دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ آپ نے کیا دیا؟ تو نے کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ کیا کم ہے؟ میں نے ابو طالب سے کہا تھا کہ تو نے میرے بیٹے، میرے رسول کو اپنا گھر دیا ہے، تیرے بیٹے کو اپنا گھر دوں گا۔ واہ 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 واہ، میرے رسول کو تو نے اپنا گھر دیا ہے، تیرے بیٹے کو اپنا گھر دوں گا۔ حاضر بیٹھے ہیں،
میرے رسول کا نام احمد کا محمد تو نے رکھا ہے، تیرے بیٹے کا نام میں رکھوں گا۔ اگر حاضر بیٹھے آئے ملتان والے تو بات سمجھنا، اللہ نے ابو طالب سے کہا تو نے میرے حبیب کا نکاح فرش پہ پڑھا ہے، تیرے بیٹے کا عرش پہ پڑھوں گا۔ توجہ ہے، مطمئن بیٹھے گھنٹہ تو ہو گیا۔ توجہ ہے، تو نے میرے حبیب کا، میرے رسول کا نکاح فرش پہ پڑھا، تیرے بیٹے کا عرش پہ پڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نکاح عرش پہ ہوتے ہیں، عرش پہ عقل کا علاج کراؤ۔ اگر عرش پہ ہوتے تو نوح کی بیوی پہ لعنت کیوں ہوتی؟ اگر عرش پہ ہوتے تو لوط کی بیوی پہ لعنت کیوں ہوتی؟ نکاح عرش پہ نہیں ہوتے، عرش پہ نکاح صرف عرش والوں کے ہوتے۔ کیا سمجھنے کی ہے؟ عرش پہ نکاح عرش والوں کے ہوتے ہیں، سب کے نکاح عرش پہ نہیں ہوتے۔ یہ جوڑے عرش پہ نہیں بنتے، یہیں بنتے ہیں جو تیسرے دن بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، کیا بدل دیا ہے؟ جو ہے اور بتاؤں کچھ؟ لوگ کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ سورہ فاتحہ، توجہ، یہ بندے کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، چونکہ اس میں تعریف کی گئی ہے۔ اور کوئی بندہ، خدا تو کریم ہے نا، کوئی بندہ بھی اپنی تعریف خود نہیں کرتا، تو یہ اللہ نے اپنی تعریف کی تو چھوٹی بات ہے۔ اچھا چلو چھوٹی بات ہی صحیح، آپ کی مان لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی صورت ہے بھی ایسا ہی۔ توجہ ہے، تو یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کی نہیں ہے، داخل کی گئی ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے جو کہہ رہا ہے کہ سب تعریفی اس کے لیے جو عالمین کے پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پہلے وہ بندہ تو تلاش کرو جس کی زبان سے جملے نکلے، قرآن بن گیا۔ جس کی زبان سے جملے نکلے اور قرآن بن گیا۔ آپ کو نہیں ملے گا، میں بتاؤں، جاؤ پہنچو مکہ میں، جب خدیجہ کا اور محمد کا نکاح ہو رہا تھا، ابو طالب خطبہ پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن بنا رہا تھا۔ توجہ ہے، اللہ قرآن بنا رہا تھا، اور فرما دیا اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہہ دے لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا۔ واجب قرار دے دیے سورہ فاتحہ، قبلہ مخدوم صاحب واجب قرار دے دیے سورہ فاتحہ، جو نہیں پڑھے گا۔ سوال ہے، پروردگار عالم محمد آل عمران جیسی، بقرہ جیسی، نساء جیسی، کوثر جیسی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بڑی صورتیں بھی ہیں، اور کے پڑھنے کو واجب نہیں قرار دیا، یہ فاتحہ کے پڑھنے کو واجب کیوں قرار دیا؟ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب کا مجھ پہ احسان ہے، ابو طالب کا مجھ پہ احسان ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ابو طالب کا مجھ پر احسان ہے، جو ابو طالب پر کوئی مال پر شک کرتا ہے ان سے بھی ابو طالب کا کلمہ پڑھواؤں گا، کلام پڑھواؤں گا، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اسے ابو طالب یاد آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اسے ابو طالب یاد آئے۔ ختم ہو گیا ہے سب۔
یہ بات چاہ رہا تھا میں دے دوں، ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا۔ حاجی لوٹ رہے ہیں مکہ سے، نئے نکور انٹچ حاجی، ابھی کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے، کچھ ساتھ۔ نبی نے فرمایا بلال کہو حی علی خیر العمل، جو پیچھے ہیں وہ آ جائیں، جو آگے چلے گئے واپس آ جائیں، جو یہاں ہے یہیں رک جائیں۔ توجہ ہے؟ خود نہیں روکے تھے، خود نہیں روکے تھے، سمجھنا، محمد کوئی کام خود نہیں کرتے تھے، محمد کوئی کام خود نہیں کرتے تھے، اور محمد کے کام جو ہوتے تھے وہ بھی خود نہیں کرتے تھے، اللہ کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ وہ رات جو تھی، وہ غارِ ہرا میں، غارِ ثور میں مکری نے جالا تن دیا، پرندے نے انڈے دے دیے، زمین سے درخت پیدا ہو گیا، یہ خود بخود پیدا ہوا؟ بولو نہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ محمد کی حفاظت کے لیے۔ توجہ ہے؟ محمد کی حفاظت کے لیے مکڑی کو جالا تننے کا حکم، کبوتر کو انڈے دینے کا حکم۔ توجہ ہے؟ آپ کر بیٹھے بھائی، اگر ایسی مجلس میں بھی آپ سوئیں گے تو دکھ لگے گا۔ جالا تن دیا مکڑی نے، خود تنا، ایک لمحے کی حفاظت کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، جس نے 45 سال حفاظت کی محمد کی وہ خود کرتا رہا۔ واہ، سمجھنا تو آپ نے ہے۔ ابو طالب محمد کی حفاظت پہ خود معمور نہیں تھا، اللہ نے معمور کیا۔ آخری دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، جی چاہ رہا ہے آپ کی محبت سمیٹنے کے لیے، آپ کی دعائیں اور محبتیں حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی کا کیا پتہ، لوٹ رہے تھے، حی علی خیر العمل، اللہ نے فرمایا رک جاؤ اور وہ پیغام پہنچاؤ، وہ تبلیغ کرو۔ توجہ ہے؟ وہ بات، اور ایسے نہیں بلکہ غدیر فعلی ہے، فعل کر کے دکھاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کام کر کے دکھاؤ، ایسے ہی نہیں۔ توجہ، میرے اللہ کیوں روکنا چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ابو طالب کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ ابو طالب کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ اس میدان میں رکوا کر یہ مجمع اکٹھا کر کے اللہ احسان کا بدلہ دینا چاہ رہا، تو خالق فرما رہا وہ دعوت ذوالنشیرہ والا دن یاد کرو، اس دن ابو طالب نے مجمع بنایا تھا، آج تم مجمع بناؤ۔ سمجھو یار، سمجھا؟ اس دن ابو طالب نے مجمع بنایا تھا، آج تم مجمع بناؤ۔ بن گیا مجمع، اب کرنا کیا ہے؟ توجہ رہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب یہاں ابو طالب کا احسان کا بدل دو۔ میرے اللہ کس احسان کا؟ وہ دعوت ذوالنشیرہ یاد کرو، جب 3 دن مکے والے کھا کر جا رہے تھے، تیسرے دن ابو طالب نے انہیں غصے سے بٹھایا تھا، سختی سے بٹھایا تھا، کہا آج محمد کی بات سن کر جانا پڑے گا۔ ادھر غصے کے ساتھ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان سے غصے کے ساتھ بولے تھے، اگرچہ تو اس کا پروردہ تھا، اگرچہ تو بھتیجا تھا، اگرچہ تو بیٹا تھا، تیری طرف غصے سے نہیں بلکہ احترام سے دیکھ کر کہا تھا کم کم یا سیدی و مولائی۔ اس نے تجھے کہا تھا اٹھ اٹھ میرے سردار، میرے مولا، تھک گئے ہیں آپ؟ اٹھ اٹھ، بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بھتیجے کو کہہ رہے ہیں، پروردہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے عرفان ابو طالب۔ کوئی بیٹوں کو سردار کہتا ہے، کوئی بیٹوں کو مولا کہتا ہے۔ اے محمد، آج ابو طالب نے ہی ہے اس دن دشمنوں کے سامنے اس نے تجھے مولا کہا تھا، آج علی کے دشمنوں کے سامنے ابو طالب کے بیٹے کو مولا کہا۔
جب کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جبریل آئے اور کہا الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تیرا دین مکمل ہو گیا، آج تجھ پہ نعمتیں تمام ہو، آج مکمل ہو گئے۔ اگر یہ آیت من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہنے سے پہلے اتری تو بے شک علی ولی اللہ نہ کہو۔ سمجھنا آپ نے، اگر پہلے اتری من کنت مولا سے پہلے اتری تو بے شک علی ولی اللہ نہ کہو۔ اگر من کنت مولا کے بعد تکمیل کی آیت اتری، تکمیل دین کی آیت اتری تو پتہ چل گیا کہ بغیر علی کے دین کچھ نہیں، بغیر علی کے ایمان کچھ نہیں، بغیر علی کے اسلام کچھ نہیں، بغیر علی کے اذان کچھ نہیں، بغیر علی کے نماز کچھ نہیں ہے۔ رسول بچ گیا اللہ کا، دین بچ گیا رسول کا، اور گھر اجڑ گیا ابو طالب کا۔ جو درباروں میں آئی وہ ابو طالب کی پوتیاں تھی، جو کربلا میں مارے گئے وہ ابو طالب کے پوتے تھے۔ اٹھاؤ تاریخ، یا عبداللہ کی اولاد یا ابو طالب کی۔ عبداللہ کی بھی اس حوالے سے کہ فاطمہ محمد کی بیٹی تھی، اور تاریخ کی پیشانی پہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ بی بی زینب نے دربار یزید میں کہا تھا او احسان فراموش، تمہاری عورتیں پردوں میں بیٹھی ہیں، اور ابو طالب و عبد المطلب کی بیٹیاں ایمان کی بات ہے۔ جب تک محمد زندہ رہے ابو طالب کی بیٹیاں محفوظ نہیں۔ ادھر محمد کی آنکھیں بند ہوئیں، ابو طالب کا گھر اجڑنا شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں 50 سال بعد انقلاب آیا، 50 سال بعد، محمد کے 50 سال بعد نہیں، 50 منٹ کے بعد انقلاب آیا۔ رکھے میرے سر پہ قرآن، معاشرے کا مشاہدہ کریں، جہاں بستے ہیں دیکھیں، جس کا کوئی مر جاتا ہے 3 دن تو سب ماتم بچھاتا ہے نا، 3 دن 8 دن 10 دن، خدا جانے یہ کیسے لوگ ہیں۔ جب 26 رجب کو ابو طالب دنیا سے گئے، 10 رمضان کو خدیجہ دنیا سے گئی، نبی نے 3 دن کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، مہینے کے سوگ کا اعلان نہیں کیا، نبی نے کہا یہ پورا سال میرے لیے غم کا سال ہے، پورا سال، جس کا نام ہی تاریخ میں عام الحزن ہے، غم کا سال۔ کتنا پیار تھا محمد کو، اور ابو طالب کی امانتیں تھیں جو محمد کے گھر میں تھی۔ ناراض نہ ہونا، زہرا کس کی بہو ہے؟ بولو تو صحیح، کس کی بہو ہے؟ ابو طالب کی۔ کیا کیا سناؤں، الجھ رہا ہوں، کیا کیا سناؤں۔ اکثر جب ہجرت ہوئی نا، جب ہجرت، شب ہجرت، جب رسول
मक्का से निकले तो रोते हुए कह रहे थे काश आज चचा अबू तालिब होते। अबू तालिब की बेटियां थी, ये अबू तालिब की बहू थी ज़हरा, जिसकी उम्र 18 साल थी, कमर झुक गई थी, सर सफेद हो गया था। पूछे तो सही वक्त कितना लगा? 18 साल की उम्र में तो किसी का सर सफेद नहीं होता। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं 9 घंटे खड़ी रही, 3 घंटे खड़ी रही, मुझे नहीं पता कितने घंटे। मैं इतना जानता हूँ इतना खड़ी रही कि आकर कहना पड़ा चचा सलमान अब मैं थक गई। चचा सलमान अब मैं थक गई हूँ। जब घर से चली थी तो जवान थी, महीने का सफर नहीं था। जब पलट के आई थी तो ज़ईफ हो गई थी। पूछे तो सब वक्त कितना लगा? मैं झूठ बोलूं तो बीनाई से महरूम हो जाऊं। मेरे मुतालिया में ये बात है, जब बाप की सनद पेश की तो ज़हरा जवान थी, जब फिर से चुनकर उठी तो बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, सर सफेद। गवाह छुपलाए गए। बीबी कहती कोई दुख नहीं, इन्हें तो नसारे नजरान ने नहीं छुपलाया था, तुमने छुपला दिया। बस एक लफ्ज जो उन्होंने कहा वो ज़हरा को ज़ईफ कर गया। जब सनद चाकी तो साथ कहा तेरे बाप को तो मुझे कहना जरूरी है, तेरे बाप को तो हिज़ियान था। जब लफ्ज़ हिज़ियान आया तो बेटे के हाथ पकड़े, कहने लगी इन्हें कत्ल कर दो, मेरे बाबा को हिज़ियान न कहो, मेरी चादर छीन लो, मेरे बाबा को हिज़ियान। 50 साल कहाँ लगे? चौथा दिन था जब मुसल्ले पे आकर बैठी तो बेटी ने नहीं पहचाना। बेटी कहने लगी कौन? कहने लगी तेरी माँ ज़हरा। कहा मैं जब बाला दरबार गई थी तो जवान थी, कमर सीधी थी, सर के बाद से आगे ये हक नहीं मिला, इसलिए ये बूढ़ी हो गई है। बीबी ने कहा नहीं ज़ैनब, मुझे किसी और बात में बूढ़ा कर दिया। मैंने क्या बात है? बीबी का मैं दरबार में देख कर आई हूँ, ये तेरे भाई बचते हैं या तेरी चादर? ज़ैनब, न तेरे भाई बचते हैं न तेरी चादर बचती। कस्बे 18 में जब याद कर आई थी ज़ैनब, माँ की कब्र पे आई थी और आकर कहा था माँ आप भी दरबार में गई, मैं भी दरबार में गई। आप जब पलट कर आई तो चंद दिन के बाद मर गई। मुझे देखे मैं कभी इस दरबार, कभी इस दरबार। अम्मा मैं तो जिंदा लौट आई। अम्मा जब मैं दरबार में गई थी वो शराब पी रहे थे, अम्मा ने शतरंज खेल रहे थे, अम्मा ने खुतबे पढ़ती रही। बीबी की मदार कांप गई, कहने लगी ज़ैनब फिर बताओ जब तुमने खुतबा पढ़ा क्या कर रहे थे? अम्मा शराब पी रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। ज़ैनब वो बेशराबी तेरा खुतबा सुनते
الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم ہماری دعائیں قبول فرما، شیعان علی کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت، برمان کے شمل کی حفاظت، ان حسین کے سوگواروں کو ہمیشہ آباد و شاد، انہیں آسانی اور خوشی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کو سلامت رکھ، اپنی آخری حجت کو ظہور فرما۔ پروردگار عالم اسی زہرا کے غم میں رو رہے ہیں جو محمد کی پیاری تھی، جو تیری پیاری تھی۔ میرے اللہ اسے اپنے کنیز خاص کا تجھے واسطہ، ہماری تمام بہنوں بیٹیوں ماں کی عزت و ابرو کو سلامت رکھ، اور اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ۔ شان ہے مینا دعا فرمائے خالق قدوس ان کی بھتیجی جو ہے اس کی خیر و خبر عطا فرمائے۔ سالے میں نامی وہ لاپتہ ہے، پروردگار عالم جو اترے شہداء ہیں وہاں کے، پروردگار عالم تمام کے ورثاء کو ان کو خیریت کی خبر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ المصطفیٰ ماتم حسین۔